मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। मेरे बचपन का साथी सही सालिम था, अभी नौजवानी की उम्र में अचानक थोड़ा एब नॉर्मल हो गया है। आजकल घर से बाहर भागा हुआ है। कोई कह रहा है असरात जादू है, नफ्सियाती डॉक्टर कहते हैं डिप्रेशन है, मगर वो ठीक नहीं हो रहा। इसकी कुछ टूटी फूटी छोटी सी नौकरी भी अभी लगी थी। शादी की नाकाम कोशिश भी की थी, मगर इसके अब्बा उसकी अच्छी तालीम और नौकरी चाहते थे और बाज़ दफ़ा उसकी कमाई खुद लेकर घर रख लेते थे। बेचारे गरीब, इसके यानी किसकी गलती है इसमें? अब देखो, इतनी सी पर्ची पे मैं नहीं फैसला कर सकता किसकी गलती है। जब तक किसी के पूरे हालात सामने ना आए तो कैसे फैसला किया जा सकता है कि इसमें किसकी गलती से ऐसा हुआ है। देखो, घर में जब भी किसी के साथ कोई मसाइल हो तो ज़रूरी नहीं कि उन मसले का कोई ना कोई घर के अंदर ही बंदा सबब बन रहा हो। ये भी हमारी सोसाइटी का एक मनफी पहलू है कि घर में जब कोई प्रॉब्लम होती है तो वो ज़बरदस्ती किसी के मत्थे पे डाली जाती है। इसकी वजह से ऐसा हुआ है, इसकी वजह से ऐसा हुआ है। हो सकता है इसकी वजह से हुआ हो सकता है ना भी हुआ हो। मैंने बताया था ना, 1 साल पहले खुदकुशी का केस आया। लड़का बेरोज़गार था और बेरोज़गारी में उसने बाप से कर्जे लेके कारोबार में पैसे डुबो दिए, अब्बा को भी मुसीबत में डाल दिया। अब अब्बा तो जाहिर है बोलेंगे, यार तूने मेरे को मुसीबत, मैं तुझे मना कर रहा था मत लगा पैसे, मेरे पैसा भी डुबो दिया। तो अब्बा का कुछ ताने तो अब्बा की तरफ से बनते हैं ना। तो आजकल औलाद नाजुक मिजाज इतनी है कि अब्बा कुछ बोल दें तो दिल पे ले जाते हैं। वो बच्चे ने मार ही दिया अपने आप को जान से कि अब्बा मुझे ऐसा क्यों कह रहे। अब उसके अब्बा को ताने घर में, तुमने इसको ताना दिया था इस वजह से ये मरा है। एक तो औलाद खुदकुशी करके मर गई, बाप को वो गम, ऊपर से आप। तो मैंने कहा आइंदा आपको कोई ताना देना तो आप बोलना कि मैंने बेटे को ताना दिया जिसकी वजह से वो ठा करके मार दिया अपने आप को। तुम मुझे ताना दे रहे हो, मैं मर गया तो भी तुम्हारे ऊपर बल्ली आएगी। फिर उसके बाद से वो ताना देना छोड़ दिया। तो जो कमबख्त जुर्म कर रहा है उसको कुछ नहीं कह रहे। बाप ने ताना दिया है ना, तो ताने पर इतनी आप डिप्रेशन में चले गए कि गोली मार दी आपको। तो अल्लाह तो खुदकुशी करने वाले को जहन्नम में डाल रहा है, क्योंकि अल्लाह कसूरवार किसको समझ रहा है? जिसने खुदकुशी की है। ताना देना किसी को, टॉर्चर जहनी करना, यानी ताने दे के, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है जिसकी बेस पे आदमी जान से ही हाथ धो बैठे। बात यह है कि अपनी नाजुक मिजाज किस्म के बच्चे बर्गर वाले पैदा हो रहे हैं, बर्गर खा खा के बड़े होते हैं, कभी जिंदगी में कोई गम नहीं देखा होता, तो जरा सा ताना बर्दाश्त नहीं हो रहा। आज तलाकों का रेशो क्यों बढ़ गया है? खवातीन जाके खुले ले ली हैं कि बर्दाश्त ही खत्म हो गई है, बर्दाश्त ही खत्म हो गई। जरा सा यूं ही है तो चल भाई खुला। तो बर्दाश्त जब बिल्कुल खत्म होगी तो कुछ भी नहीं हो सकता भाई। खुदकुशियां भी होंगी। जरा सी बात होती है, जहर पी लिया, बिलिश पी लिया। अबे क्या पागल के बच्चों, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कोई दुनिया में गम ऐसा नहीं है जिसकी बेस पर आपके लिए अपने आप को मारना जायज हो। कोई दुनिया में ऐसा गम नहीं है। अगर होता तो खुदकुशी बाज मौकों पे अल्लाह ताला हलाल कर देता। हराम थी, हराम है, क़यामत तक हराम रहेगी, इसलिए कि अल्लाह कहता है मैंने कोई ऐसा गम दिया ही नहीं है जिस पे खुदकुशी बनती हो। मैंने एक डॉक्टर से पूछा है, जो हमें पेन होता है, पहले तो पेन किलर नहीं था, पेन किलर दवाएं इजाद नहीं हुई थी ना, तो कैसे लोग इतना दर्द बर्दाश्त करते थे? उन्होंने कहा कुदरत की तरफ से होता है, 2-3 दिन के बाद बॉडी खुद ही कुछ ना कुछ कर लेती है, पेन किलर बना लेती है, कुछ करती है। तो अल्लाह ताला हमेशा से इंसानों का ख्याल अल्लाह ने पहले से किया हुआ है कि दवाएं तो अब इजाद हुई है ना। आप देखो, बाज़ दफ़ा दाढ़ में दर्द है, कहीं घुटने में दर्द है, हम तो पेन किलर खा लेते हैं, टीका लगवा लेते हैं। जब नहीं था ये तो क्या करते थे लोग? ये थोड़ी कि अब वो 1 महीने तक चीख ही रहे हैं। वो 2-3 दिन के बाद या तो वो मर जाएगा या बॉडी खुद उसका कोई इलाज कर लेगी, या उसको पेन महसूस होना ही खत्म हो जाएगा। कुछ ना कुछ बॉडी कर लेती है। तो इसलिए ये खुदकुशियां ठा कर दिया, मार दिया। तो मुझे तो कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह खुदकुशी वाले पे अल्लाह का इतना फजल है, तरस आया ही नहीं है। लोग तरस खा रहे होते हैं, हाँ वो हाय 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 बेचारा मर गया। कहते हैं भाड़ा में जाए, मरा मनूस गया दुनिया से। एक मनूस का खात्मा हो गया, इससे बाकी डिप्रेशन से बच जाएंगे। क्योंकि डिप्रेशन के जो इस तरह के मरीज ना, एक डिप्रेशन तो कुदरत की तरफ से होती है ना, या कोई दिमागी बीमारी है। ये तो आपकी बनाई हुई है कि बात पे आपने गोली मार रहे हो, जहर पी लो, बिलीश पी लो। तो ये वो लोग हैं जो दूसरों को भी अल्लाह से दूर करते हैं, दूसरों से भी तवक्कुल खत्म करते हैं। सब्र करने वाले पसंद है भाई अल्लाह को, बेसब्रे थोड़ी पसंद है। तो बेसब्रे दुनिया से जाएंगे तो सोसाइटी में सब्र प्रोमोट होगा,
اور بے صبرے دنیا میں رہیں گے تو ان کی نحوست سے یہ بیماری دوسروں کو بھی لگے گی, وہ بھی بے صبرے بنیں گے. اس لیے کوئی خودکشی کر مر جائے, بولو مر گیا مردود, اچھا ہو گیا, دفاع ہو, منوس. ہاں اپنی اولاد ہو تو آدمی کو غم ہونا, وہ تو فطری چیز ہے, اس کے سامنے نہ بولیں باپ کے سامنے مر گیا مردود, تو پھر کل لوگ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہوں گے مر گیا, کیونکہ باپ آپ کو گولی مار دے گا. تو ہر چیز ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی. جن کا رشتہ دار گیا ہے ان کو تو ایک محبت ہوتی ہے فطری, تو ان کو تو تسلی کے جملے کہیں کہ بس کوشش دعا کرتے ہیں اللہ مغفرت کرے, اور بس جو ہونا تھا ہو گیا, ان کو تو یہ تسلی دی جائے. لیکن دل میں اور عام لوگوں کے سامنے اچھا ہوا مرا سالہ. اور خاص طور پہ جو لڑکیوں کے عشق میں مرتا ہے نا, زیادہ تر نوجوان مرتے ہیں لڑکیوں کے عشق میں. شادی ناکام, ابا نے شادی نہیں کی تو مار دی گولی, پھر لوگ ابا کو کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو تمہارا قصور ہے. اب یہ منحوس آدمی مر گیا اچھا ہے, کیونکہ یہ شادی کرتا نا, ذرا سی بیوی کی طرف سے ٹینشن آتی, اس نے اس کو گولی مار دینی تھی. جو اپنے آپ کو گولی مار سکتا ہے نا, سمجھو وہ دوسرے کو بھی گولی مار سکتا ہے, کیونکہ دوسرے کو گولی مارنا آسان ہے, اپنے آپ کو مشکل. تو ایسا آدمی مر گیا زیادہ اچھا ہے. تو حرام موت مرا, مردار موت مرا. قیامت کے دن لوگ اٹھیں گے, اس نے اسلام کے لیے قربانی دی, شہادت دی, اس نے اپنے ملک کے لیے اپنی قوم کے لیے غیرت دکھائی, شہادت دی. ایک اٹھے گا منحوس, شہوت پرستی میں ٹھڑک پوری کرنے میں شہادت دے دی کہ اس کی ٹھڑک پوری نہیں ہو رہی تھی, معشوقہ ملی نہیں تو لٹک گیا. تو حرام موت, وہ بھی غلیظ موت. آپ کہہ سکتے ہو یہ عاشق کہتے ہیں ہمیں تو پاکیزہ محبت ہے, تو اپنی ماں کے لیے کبھی کوئی مرا ہے آج تک؟ ماں ناراض تھی, 1 مہینے سے بات نہیں کر رہی تھی, اتنا غم ہوا کہ ٹرین کے نیچے آ گیا. کوئی دیکھا ایسا کیس؟ اس سے تو محبت ہے نہیں. جس نے تجھے جنا, تکلیف سے دودھ پلایا, راتوں کو جاگی تیری خاطر, تیری گندگی سے بھرے ہوئے پیمپر تبدیل کرتی رہتی تھی, دھوتی رہتی تھی, تیرے ہنسنے پہ ہنستی تھی, تیرے رونے پہ روتی تھی, اور تجھے عشق ہوا ہے. محبت, عشق ہونا کو بری چیز نہیں ہے نا, خود بخود اگر کسی کو ہو جائے. مرد کو عورتوں سے عشق ہمیشہ سے ہوتے رہے ہیں, لیکن اس میں اتنا کہ ٹھا مار دیا سالا مر گیا, اور پھر خوش کہہ رہے میں میری محبت پہ تم شک کرتی تھی, ٹھا ٹھیو شک کرتی تھی. تو یہ بتانے کے لیے کہ مجھے سچی, یہ فلموں سے سیکھتے ہیں لوگ یہ چیزیں, ڈراموں فلموں سے. ابے مردار موت مرا ہے وہ, مردار موت. پائیدار عشق, پائیدار محبت صرف اللہ, باقی سب نے جانا ہے یہاں سے. اور جو عورتیں کہتی ہیں نا وہ ہمیں یہ سچا عاشق ہے, تمہیں اگر لقبہ ہو جائے پھر دیکھو یہ سچا عاشق ہے یا نہیں ہے. تھوڑا سا فرما ٹیڑھا ہو جائے پھر دیکھیں گے اس کو کتنا سچا عشق ہے تم سے, تو فوراً عشق کافور ہو جائے گا. پھر اس لیے مر جائے گا, اس کو ہو کیا گیا. تو اس لیے خودکشی کرنے والے پہ ذرا بھی ترس نہیں کھایا کرو. ہمارے نبی نے ترس نہیں کھایا. دیکھو کچھ چیزیں اسلام نے کلیئر کر دی ہے نا, تو ہمارے پاس سیدھا راستہ موجود ہے. یہ لبرل سیکولر لوگ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, دیکھو سوسائڈ کیا اس نے, دیکھو ایکچولی یہ وہ کنفیوز ہوتے ہیں. ہمارے مذہب نے تو ہمیں بتا دیا کہ بھائی نبی کے سامنے خودکشی کرنے والے کا جنازہ لایا گیا, آپ نے جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا, میں نہیں پڑھاتا. نبی رحمت للعالمین تھے بھائی, ہے بھائی, جس کا جنازہ لایا گیا وہ بھی مسلمان ہے تبھی تو لایا گیا نا, اور کسی غم میں ہی مارا ہوگا انہوں نے اپنے آپ کو, کیا خیال ہے. لیکن نبی رحمت للعالمین ہو کے آپ نے فرمایا ہم نہیں پڑھاتے جنازہ. کیا مطلب دوسرے پڑھائیں گے جنازہ؟ اس لیے خودکشی اگر کوئی کرتا ہے تو مسجد کے محلے کے امام کو چاہیے جنازہ نہ پڑھائے, اس کا افضل یہی ہے اس کے لیے, دوسرے لوگ پڑھا دیں, اس کو پروٹوکول نہیں دیا جائے گا. تو اس لیے یہ جو آج کل خودکشی کی دھمکیاں اور میں یہ کر دوں گا, میں مر جاؤں گا, یہ بولنا بھی حرام ہے, بولنا بھی حرام ہے دھمکی کے طور پر نا, کہ اگر یہ نہیں کیا میں اپنے آپ کو مار دوں گا, تو یہ بولنا بھی حرام ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے میں تم نے یوں کیا تو میں شرک کر لوں گا, میں زنا کر لوں گا. تو بھائی زنا کرا نہ کرے نہ کرے, یہ زنا کی بات کرنے کا جرم تو ہو گیا نا. تو کوئی بھی کہے نا کتنا بھی غم ہو تو خودکشی کر لے گا, بولا خودکشی تیرا باپ کرے گا, ہم خودکشی کرنے والے لوگ نہیں ہیں. ٹینشن یعنی یہ وہی لطیفہ یاد آ رہا ہے, کیا کریں یار. دیکھو وہ کانفیڈنس پیدا کرو نا. وہ بتاتا ہوں نا, ایک آدمی کی شادی ہوئی تو جب دلہن رخصت ہو کے آئی نا تو کھونٹے پہ 4 دوپٹے لٹکے ہوئے تھے. دلہن نے پوچھا یہ پہلا دوپٹہ کس کا ہے؟ تو شوہر نے بھرم میں لینے کے لیے نا کہ میری پہلی بیوی تھی, باتیں بہت کرتی تھی, ٹینشن دیتی تھی, میں نے اس کو گولی مار دی, یادگار کے طور پر اس کا دوپٹہ یا شلوار کچھ بھی تھا وہ میں نے لٹکا کے یہاں رکھ دیا. اس کا خیال تھا بیوی کو تھوڑا کس میں لوں گا, بھرم میں آئے گی نا, ڈرے گی.
اچھا یہ دوسرا دوپٹہ یا دوسری شلوار یا جو بھی تھا یہ کس کا ہے؟ کہا پھر دوسری شادی کی، وہ بھی تنگ کرتی تھی، اس کو بھی گولی ماری، یادگار کے طور پہ ایک دوپٹہ۔ ایسے 4 بیویوں کا تذکرہ کیا۔ اس کا خیال تھا اب یہ ڈر جائے گی، تو عورت نے کہا کہ یہ جو 5واں کھوٹا خالی ہے نا، اب یہاں تیرا پاجامہ آئے گا، میرا دوپٹہ نہیں آئے گا۔ یہ ذہن میں رکھنا، سمجھ رہے ہو؟ تو کسی کو کوئی کام کروانا ہو، گھر میں کوئی ضد پوری کروانی ہے، کوئی کسی سے بھی کوئی عشق ہو گیا، شادی کروانی ہے، تو یہ نہیں کہا کرو نہیں کی تو میں خودکشی کر لوں گا، سمجھ رہے ہو؟ یہ کوئی بھی کام ہو، تو میرے پیسے دے دے، نہیں دیے تو میں خودکشی کر لوں گا، نہ نہ نہ، آپ اس کو بولو میرے پیسے دے، نہیں تو میں اتنا ٹارچر کروں گا نا، خودکشی تو بھی کرے گا، تیرا باپ بھی کرے گا، یہ جرم میں نہیں کروں گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ عورت شوہر کو تانا دے کہ انسان کا بچہ بن جا، تو جو مجھے ذہنی ٹارچر کر رہا ہے نا، تو یہ نہیں سمجھنا کہ میں خودکشی کر لوں گی، نہ 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 نہ، ذہنی ٹارچر کر رہا ہے، میں تیرے سے اپنے حقوق لے کے چھوڑوں گی، اور اتنا ٹینشن دوں گی جب تک میرا بیسک حق نہیں ادا کرے گا کہ تو خودکشی کرے گا، تیرا باپ بھی خودکشی کرے گا۔ اسی طرح مرد بھی بیوی کو یہ کہہ دے، بیوی اگر کہتی ہے نا کہ جو بعض دفعہ عورتیں یہ تانا دے رہی ہوتی میں خودکشی کر لوں گی، میں یہ کر لوں گی، میں وہ کر لوں گی، تو اس کو بولے بھائی میں تو پورے حقوق ادا کروں گا، اگر اس کے بعد بھی تجھے شوق ہے تو بہت ساری جگہیں ہیں، کھمبا بھی ہے یہاں پہ، ادھر بارشوں میں آپ کراچی میں کھمبے کے قریب جائیں، کھمبا خود ہی آپ کو آگے آ کے پکڑ لے گا۔ تو اس لیے برداشت والے، صبر والے اللہ کو پسند نہیں، یہ جذباتی یہ ڈراموں فلموں سے آ رہی ہماری سوسائٹی میں، اس نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ اور اب تو کوئی غم ہے نہیں، غم تو لوگ پہلے لوگوں نے اٹھائے ہیں، بھوکے رہتے تھے، بے روزگاری ہوتی تھی، اب تو سب کھا پی رہے ہیں، اب بے روزگار بھی اچھا خاصا کھا رہا ہوتا ہے، وہ پیڑے کھا رہا ہوتا ہے گھر میں بیٹھ کے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا غربت بڑھ رہی ہے، یہ تو کمپیئر کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حکومت جو ہمیں دے سکتی ہے وہ نہیں دے رہی، جتنا کھلا سکتی ہے اتنا نہیں کھلا رہی، خود تو سونے کے نوالے کھا رہی ہے۔ لیکن حقیقت میں دیکھا جائے، ماضی سے کمپیئر کیا جائے تو آج انسان کو، یہ ماہرین جو یورپ کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جتنی اونچی سطح کی خوراک آج انسان کو دنیا میں اسٹینڈرڈ کی خوراک مل رہی ہے، یہ پہلے کبھی بھی نہیں ملی۔ پہلے شہد مالدار لوگ کھایا کرتے تھے، اب آپ دیکھو غریب سے غریب آدمی بھی شہد کھا رہا ہوتا ہے، اور پہلے گوشت بہت کم ملا کرتا تھا۔ مجھے یاد ہے بچپن میں یہ جو چکن ہے نا، دعوتوں میں ملا کرتی تھی لوگوں کو، اب تو کوئی دعوت میں چکن کھلا دے، لوگ بولتے ہیں یار یہ پتہ نہیں میت کا کھانا لگ رہا ہے۔ مفتی سے میرے بھائی نے والدین کے انتقال کے بعد بہنوں کو وراثت نہیں دینا، جو بھائی ابا کے انتقال کے بعد سے ساتھ اتنے لمبے لمبے حصہ چھوڑ دیں۔ میرے بھائی نے والدین کے انتقال کے بعد بہنوں کو وراثت نہیں دینا چاہتے ہیں، میرے بھائی صاحب تو نہیں دینا چاہتے، آپ اپنا حصہ لے لو، اور بہن کا حصہ جو بھائی نے غصب کیا ہوا ہے، بہن کو بولو کیس ویس کرے، کورٹ وورٹ میں جائے تو ان کا حصہ دے۔ جو آپ کر سکتے ہو بہن کا حصہ دلانے کے لیے وہ آپ کرو، جو آپ کے بس میں ہے، جو بس میں نہیں ہے وہ چھوڑ دو۔ پھر کورٹ سے ہو سکتا ہے بڑے آرام سے، کورٹ میں کیس کرو۔ اچھا یہاں پھر وہی جو میں نے ابھی بیان کیا تھا نا، وہی بات آ جاتی ہے، جب کورٹ میں بہن کیس کرے گی تو بھائی کیا بولے گا؟ دیکھو رشتوں کا خیال نہیں، ابے کمبخت تو وراثت کھا کے بیٹھا ہوا ہے، رشتوں کا تجھے خیال نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ اس کو تو اللہ نے کہا ہے کہ تمہارا حق ہے۔ عدالتیں بنی اس لیے کہ حقدار کو حق دلایا جائے، اور صدر کو قیامت تک کے لیے، اس لیے تو بنی ہے عدالتیں۔ کسی نے سوال پوچھا ہے کہ کاروباری شخصوں زیادہ وقت کاروبار بچوں کی روزی روٹی میں نکل جاتا ہے، صرف فرائض کی ادائیگی ہو پاتی ہے، کچھ گناہ ہو جائے تو اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے، دل چاہتا ہے کہ مزید کوئی دین کا کام کروں لیکن وقت کی قلت کے باعث نہیں ہو پاتا، کیا جنت میں جانے کے لیے اتنا کافی ہے؟ اور دین کا ایسا کون سا کام ہے جو کہ عام آدمی کر سکتا ہے؟ دیکھو فرائض، واجبات اور سنت مؤکدہ، یہ 3 چیزیں پوری کریں لازمی ہر قیمت پہ، اور صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور کبھی ہو جائے تو توبہ کریں جیسے کہ لکھا ہے۔ لیکن توبہ کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کا مطلب توبہ کی تسبیح یا استغفار کی تسبیح نہیں ہے، توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اس گناہ کو چھوڑ دیا جائے جو ہو چکا، اس میں شرمندگی ہو، ندامت ہو، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہو، مضبوط ارادہ ہو۔ اور مضبوط ارادہ ہے یا نہیں ہے اس کا ایسے پتہ چلے گا
کہ گناہ کے اسباب چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا. گناہ کے اسباب, مثال کے طور پر کسی کو فحش فلموں کی عادت پڑ گئی, اب اس نے پھر وہی انٹرنیٹ جو بند کمرے میں رکھا ہوا ہے اور بند کمرہ کر کے انٹرنیٹ پہ آ کے بیٹھتا ہے, تو بھائی یہ چیز تو تمہیں دوبارہ گناہ کی طرف لے کے جائے گی. جو ضرورت ہے وہ اوپنلی جہاں سب بیٹھے ہوتے ہیں وہاں کام کیا کرو بیٹھ کے. تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ اس نے دل سے توبہ کی نہیں ہے. تو توبہ کا مطلب اس کو چھوڑنے کے پورے اسباب اختیار کرے اور نسخے کے طور پر اپنے اوپر کوئی سزا رکھے کہ دوبارہ گناہ ہو گیا تو میں یہ سزا دوں گا اپنے آپ کو, صدقہ کی صورت میں یا نماز پڑھے گا, جو بھی سزا مناسب ہو. تو یہ سب اس کی علامت ہوتی ہے کہ واقعی یہ گناہ سے بچنا چاہتا ہے. تو اگر کوئی اتنا کام کر لے اور واجب نہیں علی المنکر, ایک نہیں علی المنکر علماء پہ فرض ہے, وہ تو یہ ہے کہ پوری امت کی انہوں نے فکر کرنی ہے. ایک نہیں علی المنکر عوام پہ فرض ہے, اس میں فرض درجہ یہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں کی اصلاح کی فکر کرے. وہ ان کے لیے کیا اس نے شیڈول بنایا ہے اپنے بیوی بچوں کی تربیت کا, دین پہ چلانے کے لیے کیا لائحہ عمل بنایا ہے اس نے, انہیں کسی بیان میں لے کے جاتا ہے نہیں جاتا وغیرہ وغیرہ, کوئی بھی جو ان کے لیے کوئی ترتیب ہو, تبلیغ میں لے کے جائیں ان کو. اور باقی انفرادی طور پر دین کی تبلیغ کے لیے کوئی کیا کام کر سکتا ہے, یہ ہر شخص کی الگ الگ صلاحیت ہوتی ہے, ہر شخص میں الگ صلاحیت ہے. تو اب جنہوں نے سوال پوچھا مجھے نہیں پتا ان کے اندر کیا صلاحیت ہے کیا نہیں ہے, کچھ نہیں ہو سکتا علماء کے بیانات ہی شیئر کر دیا کریں. جن علماء کو آپ سمجھتے ہو کہ یہ صحیح ہیں, دین کی بات کرتے ہیں, ان کے بیانات آگے چلا دیا کریں. تو یہ بھی ہے, ورنہ ہر ایک میں الگ صلاحیت ہے. مفتی صاحب, ایک بچی ہے جس کا نام فائزہ ہے, وہ بہت شدید بیمار ہے کئی سالوں سے, آپ سے درخواست ہے اس بچی کے لیے خصوصی دعا کریں. دل سے دعا اللہ تعالیٰ اس بچی کو شفا عطا فرمائے. میرے بیٹے کی کمر کی رگوں میں تکلیف ہے جس کی وجہ سے وہ کھڑا نہیں ہو پاتا, نہ چل پا رہا ہے. ڈاکٹر دوا سے کوشش کر رہے ہیں لیکن آپریشن دیا ہے, براہ مہربانی آپشن دیا ہے, آپریشن کا آپشن دیا ہے, براہ مہربانی دعا فرما دیں. دل سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو شفا عطا فرمائے. جب میں یہ کہتا ہوں نا دل سے دعا, یہ فارمیلٹی پوری نہیں کر رہا ہوتا, اس وقت دعا کی نیت سے یہ کہہ رہا ہوتا ہوں, دعا کی نیت سے کہہ رہا ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شفا دے دے. بہت لوگ کہتے ہیں ہم داڑھی دیکھتے ہیں, ہم گانے سنتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, داڑھی رکھ کے سنت کی بدنامی ہوگی. پھر تو اسلام ہی چھوڑ دو بھائی, کیونکہ جب مسلمان بن کے چوریاں کرتے ہو تو اسلام بدنام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیا خیال ہے؟ ایک آدمی نے ماں کے حقوق سنے, بوڑھی ماں کے, تو اس نے کہا تو بہت زیادہ حقوق ہیں, میں افورڈ ہی نہیں کر سکتا, اماں کو مار دیا. بولے تو بہت سخت حقوق ہیں بھائی. تو داڑھی رکھ کے اگر گانے سن رہے ہو, ڈرامے فلمیں دیکھ رہے ہو, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ داڑھی کاٹ دو یا داڑھی نہ رکھو, بلکہ یہ کہ وہ چیزیں چھوڑنے کی کوشش کرو. داڑھی الگ حکم ہے اور گانوں سے بچنا الگ حکم ہے. تو جو بغیر داڑھی کے گانے سنتا ہے وہ ایک جرم کر رہا ہے کہ خالی گانے سن رہا ہے, وہ سوری داڑھی وہ دو جرم کر رہا ہے, داڑھی بھی نہیں ہے گانے بھی سن رہا ہے, اور جو داڑھی رکھ کے گانے سن رہا ہے وہ ایک جرم کر رہا ہے کہ گانے تو سن رہا ہے لیکن کم سے کم داڑھی تو ہے نا. کیا خیال ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ گیٹ اپ دیکھ کے ہی چلا دیں, چل یار گیٹ اپ تیرا بھی نیک لوگوں والا تھا, چل. اللہ کے یہاں بھی تو غریبیاں چلیں گی. جب دنیا میں غریبی چلتی ہے تو اللہ تو کیا ہے؟ اللہ تو ارحم الراحمین ہے. 5 بندوں کو تو اللہ اعمال کی بیس پہ اور ایک کو صرف گیٹ اپ کی بیس پہ, چل تیرا حلیہ نیک لوگوں والا لگ رہا ہے, چل بھائی تو بھی جا. تو اس لیے رکھ لو داڑھی, سمجھ رہے ہو؟ اور گانے سننے سے زیادہ بڑا گناہ داڑھی کاٹنا ہے. گانا سننا تھوڑی دیر کا گناہ ہے نا, سنے گا ختم ہو جائے گا, کتنا سن لے گا؟ ہر وقت کون, جو گلوکار نہیں ہر وقت گانے گاتا, نہ سنتا ہے. اور داڑھی کاٹنے کا تو 24 گھنٹے چپکا ہوا ہے گناہ نا, تو اس لیے داڑھی کی اہمیت زیادہ ہے اسلام میں, سمجھ رہے ہو؟ 20,000 کی دیکھ کر کے کھاؤں, اگر کوئی منت مانے کہ 20,000 کی دیکھ کھلاؤں گا اگر یہ کام ہو جائے, اور وہ کام ہو جائے, تو کیا بندہ اب 20,000 کسی مستحق کو دے سکتا ہے؟ جی 20,000 کیش دے دیں, وہ زیادہ بہتر ہے دیکھ کی بنسبت. دیکھ کی منت لازمی نہیں ہوتی, وہ آپ کسی کو کیش اماؤنٹ دے دیں وہ زیادہ بہتر ہے. چلو یہاں سے کسی نے بس آخری سوال لے لیتے ہیں, کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے, بس لاسٹ کوشچن. نہیں, نیت سے منت نہیں ہوتی, زبان سے الفاظ کا تلفظ ضروری ہے. جی کر لیں.
مفتی صاحب میں ملتان سے آیا ہوا ہوں, میں ایئر یونیورسٹی ملتان کا نا طالب علم ہوں. تو آپ کی ٹیم سے بھی ہم نے تعلق کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہم آپ کو وہاں پر بلائیں. آپ کو میں کافی زیادہ فالو بھی کرتا ہوں. جی میں آپ کو کافی زیادہ فالو بھی کرتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ایئر یونیورسٹی ملتان ہے تو وہاں پر بھی انشاءاللہ ضرور. آپ عثمان بھائی سے رابطہ کریں. میں نے ان سے رابطہ کیا, وہ کہہ رہے مفتی صاحب سے اگر آپ رابطہ کرو. میں ان کو بول دیتا ہوں. ٹھیک ہے, چلیں, بہت شکریہ مفتی صاحب. ٹھیک ہے.